बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन करम, आज जिस मौजू पर हम गामदी साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे वो मुसलमानों के माशरे में दो क़यादतों की मौजूदगी है। एक मजहबी क़यादत है, एक सियासी क़यादत है। 10 के करीब ऐसे बुनियादी सवालात हैं जो मजहबी क़यादत के ज़हन में लोगों के क़ुलूब व अज़हान में पैदा होते हैं। गामदी साहब से पूछेंगे। हज़ब साबिक़ मौजूद हमारे साथ जनाब उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब। गामदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। गामदी साहब ने आपकी ज़ुबानी अक्सर इतलाक़ी मामलात में भी सुना है कि मजहबी क़यादत इस मामले में इस नतीजे तक पहुँची है, सियासी क़यादत का एक दूसरा लाएअमल था। इस पस मंज़र में ज़रा मैं चाहता हूँ कुछ उसूली तौर पर चीज़ों को आपसे समझूँ। जो पहला सवाल जहन में उठता है वो ये कि क़यादत तो पैदा होनी है, सियासी क़यादत पैदा होगी अगर किसी माशरे में, मुमलिकत में कोई नज़्म व नस्क़ को संभालेगा, और मजहबी क़यादत भी पैदा होगी इसलिए कि मुसलमान दीन का इल्म हासिल करना चाहते हैं, बड़े उलमा होंगे जिनका एक असर रसूख़ होगा माशरे में। पहला बुनियादी सवाल ये है कि आपकी नज़र में मजहबी क़यादत का दायरा कार क्या है? क्या वो सिर्फ़ दावत व तालीम तक महदूद है या इससे आगे भी कोई दायरा है जो अक़ली तौर पर, फ़ितरी तौर पर, सबसे बढ़ के दीनी तौर पर मुतय्यन किया गया? अल्लाह ताला ने इस मसले को मौजू बनाया है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने में है, जो लोग दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, और जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे उस वक्त भी बहुत से लोग आपकी सोबत से महरूम होंगे, और क़यामत तक ये सिलसिला चलना है। तो मुसलमानों की इस्लाह के लिए क्या किया जाए? ज़ाहिर है उनकी मजहबी इस्लाह, दीन से मुतल्लक़ जो हिदायत उनको हासिल होनी चाहिए, दीन के बारे में जो रवैये उनके अंदर पैदा होने चाहिए, जो चीज़ें अल्लाह ताला को उनके अफराद से मतलूब हैं या उनकी जमात से मतलूब हैं, वो सब बार बार की याद दहानी का तकाज़ा करते हैं। तो उसमें ये फरमाया कि मा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा, सब मुसलमान इस मकसद के लिए नहीं निकल सकते। ये वही उसूल है जिसको सूरह ज़ुख़रफ़ में बयान किया है कि अल्लाह ताला ने लोगों को मुतफ़ावत सलाहियतें दी हैं, मुतफ़ावत ज़ौक़ दिए हैं। हर शख्स ने इस दुनिया में अपना किरदार अदा करना है, किसी ने कारोबार में, किसी ने हुनरमंदी में, किसी ने किसी ख़ास फ़न में। तो मुसलमानों के अंदर सब लोगों से ये तकाज़ा नहीं किया जा रहा, लेकिन कुछ लोग हर बस्ती में ऐसे होने चाहिए या हर जमात में ऐसे होने चाहिए। फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, जो निकलें और निकल कर लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो दीन का इल्म हासिल करें, दीन में तफ़क्को पैदा करें, दीन की बसीरत हासिल करें, दीन की गहराई में उतरें और दीन को समझें। और दीन को समझने के बाद वले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, वो अपनी कौम को ख़बरदार करें जब उनकी तरफ दीन का इल्म हासिल करके लौटें, लअल्लहुम यहज़रून, इसलिए कि वो आखिरत में अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच जाए। ये लाएअमल मुसलमानों के लिए ख़ुद अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है, तय कर दिया है कि उनके अंदर दीन के अच्छे उलमा पैदा होने चाहिए। दीन के ये उलमा अंधे राह दिखाने वाले ना हों, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दीन में तफ़क्को पैदा करने में बसर करें। फिर सिर्फ यही नहीं कहा कि वो तफ़क्को पैदा करें और उसके बाद जो उनका जी चाहे करें, उनका काम भी मुतय्यन कर दिया है। वो काम है इंज़ार, यानी वो अपनी कौम के अफराद को, अपनी कौम के हुक्मरानों को मुखातब करके उनको ख़बरदार करते रहें। ज़ाहिर है ख़बरदार करने की ज़रूरत उसी वक्त पेश आएगी जब इल्म में कोई गलती हो रही होगी या अमल में कोई गलती हो रही होगी। इल्म में भी गलतियाँ होती हैं, होती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अमल में भी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, होती रहेंगी। उलमा में ख़ुद गलतियाँ कोताहियाँ होंगी तो उनको दूसरे अहले इल्म तवज्जो दिला देंगे, इसलिए कि फ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, यानी ज़ाहिर है कि उलमा एक ही सतह के नहीं होते। जो लोग दीन में तफ़क्को पैदा करेंगे उनमें मुज्तहिदीन की सतह के उलमा भी होंगे, उनमें मुहक्किकीन की सतह के उलमा भी होंगे, आम मुअल्लिमीन भी होंगे, वाइज़ीन भी होंगे, दाई लोग भी होंगे। तो एक दूसरे को भी वो बताते रहेंगे, इस्लाह करते रहेंगे, कहीं कोई इल्मी गलती होगी तवज्जो दिलाते रहेंगे। अल्लाह ताला का कायम करदा निज़ाम यही है। इसके लाज़मी नतीजे के तौर पर जिस तरह मुसलमानों के माशरे में अतिब्बा पैदा होंगे, हुक्मा पैदा होंगे, फ़लसफ़ी पैदा होंगे, साइंसदान पैदा होंगे, हुनरमंद लोग पैदा होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से उनके उलमा भी पैदा होंगे। यानी ज़ाहिर है कि जब ख़ुद अल्लाह ताला ने यही तरीका तजवीज़ फरमा दिया कि उनके अंदर से कुछ लोग दीन का इल्म हासिल करें, जब वो दीन का इल्म हासिल करेंगे तो इंसान की फ़ितरत है कि वो जब अपने असातिज़ा की हैसियत से कुछ लोगों से सीखता है या उनकी सीरत और किरदार से मुतासर होता है
یا اس کے کچھ اثرات اس کی شخصیت یا طبیعت پر پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک وابستگی محسوس کرتا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ارشاد کی سطح کے لوگ موجود ہوں اور کوئی مسترشد نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر اتنے بڑے علماء موجود ہوں گے تو لوگوں کے اندر ان کی طرف فطری دلچسپی ہوگی، وہ ان سے سیکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کریں گے، اپنی ذہنی الجھنیں ان کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر جس سطح کی بھی ان کو رہنمائی چاہیے ہوگی مختلف لوگوں سے ملے گی. تو اس طرح جیسے لوگ اطباء کے پاس اپنے امراض کے لیے جائیں گے، اسی طریقے سے وہ ان روحانی اطباء کی طرف بھی رجوع کریں گے. ظاہر ہے کہ جب دین کے علم کی ضرورت ہوگی، دین سیکھنے کی ضرورت ہوگی، دین کے بارے میں توجہ ہوگی تو انہی لوگوں کے پاس جائیں گے. اس طرح مسلمانوں کے اندر فطری طور پر ایک مذہبی قیادت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی اس کا پیدا ہونا بھی مطلوب ہے. مسلمان معاشرے کا یہ حسن ہے، بلکہ مسلمان معاشرے کا زیور ہے. اس لیے کہ مسلمان معاشرہ مسلمان کس بنیاد پر کہلاتا ہے؟ دین کی بنیاد پر. ان کا کوئی بھی قومی کوئی بھی پس منظر ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ان کو مسلمان بناتی ہے یا ان کی مسلمان کی حیثیت سے شناخت قائم کرتی ہے وہ تو آپ بھی مانیں گے، میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ اسلام ہے، مذہب ہے. اسلام اور مذہب جب ان کی شناخت ہے اور وہ اسی لحاظ سے مسلمان ہیں تو ان کے اندر علماء کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے، علماء کا اپنی ذمہ داریاں انجام دینا بالکل فطری ہے، اور علماء سے ان کا وابستہ ہونا اور رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھنا بھی بالکل فطری بات ہے. اس میں نے عرض کیا کہ جو اللہ نے ان کو کام سپرد کیا وہ تو انذار کا ہے. انذار کے کام کو آپ لفظ دعوت سے تعبیر کر لیں، تعلیم سے کر لیں، آپ تعلیم سے تعبیر کر لیں. یعنی پیغمبر کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا استعمال ہوئے ہیں؟ یعلمہ الکتاب والحکمہ. یہ پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، یہ ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ بعثت معلما، میں تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے بہت اچھے کاموں کی طرف توجہ دلائی کہ دین میں کیا کام کرنا ہے تو کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید سکھائیں. قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا ظاہر ہے کہ یہ علماء کے تعلق سے ہوگا. تو لوگ اپنی کتاب کو سیکھنے جائیں گے، اپنے دین کو سیکھنے جائیں گے، یا اپنی الجھنیں پیش کر کے اپنے اشکالات کا جواب لیں گے، یا جیسا ہمارا زمانہ ہے جس میں اور بہت سی چیزیں بھی لوگوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں، فلسفے اثر انداز ہوتے ہیں، الحاد اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ اپنی فکری الجھنوں کے لیے علمائی کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی کی طرف دیکھتے ہیں. اس طریقے سے جو مذہبی قیادت پیدا ہوتی ہے یہ مسلمان معاشرے کا ایک لازمی جزو ہے. یعنی اگر کسی مسلمان معاشرے میں یہ قیادت نہیں ہے تو یہ چیز باعث تعجب ہے. ہونا چاہیے کہ ہر بستی میں، ہر جگہ، ہر علاقے میں 2-4 ایسے لوگ موجود ہوں جن کی طرف لوگ دین کو جاننے کے لیے یا دین کی تصحیح کے لیے رجوع کر سکیں. جس طرح کسی بستی کا جسمانی امراض کے اطباء سے خالی ہونا بجائے خود ایک تشویش کی چیز ہے، اسی طرح اگر اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ سیرت کے، اعلیٰ علم کے حاملین موجود نہیں ہیں تو یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. لہذا مسلمانوں کی ہر بستی میں یہ ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانہ جس کو بظاہر انحطاط اور زوال کا زمانہ ہم کہتے ہیں، اس میں بھی ہر جگہ آپ کو بہت اچھے علماء ملیں گے، ہر نقطہ نظر کے ملیں گے. اور اس امت میں جو مختلف منہاج ہیں، سلفی منہاج ہے، فقہ و تدبر کا منہاج ہے، صوفیانہ منہاج ہے، ان سب کے حاملین آپ کو مختلف جگہوں پر مل جاتے ہیں. اور اس میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی مجتہدین کی سطح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور عام معلمین اور دائی حضرات بھی ہوتے ہیں. ہر سطح کے علماء موجود ہوں گے. ان علماء کے ساتھ ان کے جو براہ راست شاگرد ہوتے ہیں ان کا بھی ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں البتہ ایک زائد چیز ہوئی ہے، اور میرے نزدیک اس زائد چیز کو بھی یہیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ آگے جو معاملات زیر بحث آئیں گے ان پر اس کا اثر پڑا ہے. ٹھیک، وہ یہ ہے کہ عام طور پر مسلمان معاشروں میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ 2 یا 3 الگ الگ نظام تعلیم جاری ہیں. یعنی نظام تعلیم ایک سادہ صورت میں یا تو براہ راست اہل علم کے پاس جا کے ان سے پڑھنے کی صورت میں تھا، اور اگر اس نے کبھی پبلک تعلیم کی صورت بھی اختیار کی تو وہاں پر بھی وہ ایک ہی نظام تھا. ابتدا تو آپ ایک ہی جگہ سے کریں گے، یعنی لوگوں کو جو
پہلے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شخص کو جاننی ضروری ہیں، وہ سکھائی جاتی ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے مختلف شعبوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی ابتدائی تیاریوں کے لیے کچھ تعلیم پاتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے کوئی 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم کے بعد بالعموم فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم کو اب کسی خاص شعبے کا اختصاص کرنا ہے. ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ ہوا کہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم درہم برہم ہو کر رہ گیا، بلکہ ان کی پوری اجتماعیت درہم برہم ہو کر رہ گئی، اور باہر کے لوگوں نے آ کے اپنے طریقے سے لوگ تیار کرنا شروع کیے، تو ہمارے علماء نے اپنا ایک متوازی نظام تعلیم جاری کر دیا. وہ نظام تعلیم کچھ تو اپنے ماضی کے ساتھ ربط رکھتا تھا، کچھ اس میں حالات کے لحاظ سے تبدیلیاں کی گئیں، وہی ہے جس کو ہم درس نظامی سے تعبیر کرتے ہیں. اس نظام تعلیم نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ لوگوں کو وسیع بنیاد ابتدائی تعلیم دی جائے اور اس کے بعد پھر ان میں سے وہ لوگ جو فی الواقع اس کا ذوق رکھتے ہوں ان کو علماء بنایا جائے. یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ یہی طریقہ موزوں ہے، لیکن چونکہ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تو ایک پیرلل یا متوازی نظام تعلیم بن گیا. اس نظام تعلیم میں اب ظاہر سینکڑوں ہزاروں لوگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے، والدین بھیج دیتے ہیں، پھر وہ ابتدا سے وہاں تعلیم پاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو طالبان کی وجود میں آ گئی ہے. یعنی دین کے علم کو جن لوگوں نے طالب علم کی حیثیت سے حاصل کیا ہے ان کی بھی ایک بڑی تعداد سوسائٹی کے اندر، بلکہ اب لاکھوں تک پہنچ گئی. یہ صورتحال بھی ہو گئی ہے. وہ لوگ کیونکہ علمائی کے زیر سایہ ہیں، علمائی سے سیکھتے ہیں، ان کی پوری زندگی انہی سے متعلق ہوتی ہے، تو ان کے ہاں علماء ہر طرح کی رہنمائی کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے اس چیز کو. اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب ذرا یہ دیکھیے کہ جو علماء کی قیادت سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا اصل کام تو وہی ہے. یعنی اصل کام کیا ہے؟ وہ دین کو سیکھیں اور سیکھتے رہیں. دین کے کانٹینٹ پر، دین کے مشمولات پر جیسے کہ پہلے سمجھا گیا ہے نظر ثانی کرتے رہیں. ہر چیز کو جائزہ لے کے دیکھتے رہیں کہ اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو ایک طرف ان کے ہاں علم و تحقیق کا کام ہونا چاہیے، یعنی جن کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہو یہ سب سے بڑا کام ہے. اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے. اس میں انقطاع آتا ہے تو جمود پیدا ہوتا ہے، اور جب جمود پر صدیاں گزر جاتی ہیں تو صورتحال بالکل ایک متفن جوہر کسی ہو جاتی ہے. اس کو ہر لحظے ہر مرحلے پر دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ وہ ریویو یا ریکنسٹرکشن کا کام ہے جو آپ اگر صدیوں کے بعد کریں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا. یعنی لوگ محسوس کریں گے کہ گویا کوئی تالا توڑا جا رہا ہے، لیکن وہ اگر روزانہ ہو رہا ہے، ہمہ وقت ہو رہا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے لیے معمول کی چیز بن جاتی ہے. تو علماء کے کرنے کا ایک کام تو وہی علم و تحقیق ہے، اس لیے کہ وہ علم و تحقیق کے بغیر تفقع نہیں ہوگا اور اس کے بغیر کوئی ذمہ داری انجام نہیں دی جا سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تعلیم دیں لوگوں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے. تو دین کی تعلیم کے پھر 2 درجے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ عام لوگوں کو دین کی تعلیم دینی ہے. یہ بڑے پیمانے پہ اہتمام ہونا چاہیے، ہر معاشرے میں ہونا چاہیے کہ دین کے اچھے علماء ہیں اور وہ عام لوگوں کو عام لوگوں کے لحاظ سے دین بتاتے ہیں. یعنی عام لوگوں سے میری مراد ہے وہ جنہوں نے دین کا عالم بننے کا فیصلہ نہیں کیا ہوا، وہ ہنرمند ہیں، کاروباری ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن ہر آدمی کو اپنا دین اتنا جاننا چاہیے کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کو سمجھ بھی سکے، اس پر عمل بھی کر سکے. ایمان کے لیے بھی ایک درجے کا علم ناگزیر ہے اور عمل کے لیے بھی علم ناگزیر ہے. تو جب یہ لوگ ان کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے تو یہ عالم بنانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اچھی دینی زندگی بسر کرنے کی تربیت دی جائے گی یا ان کے اشکالات رفع کیے جائیں گے. دوسرا پہلو وہی ہے کہ وہ لوگ جو دین کے عالم بننا چاہیں ان کی تعلیم کا اہتمام کریں. تو تعلیم کا معاملہ یا تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی گویا 2 جہتی ہوگا. یعنی ایک عام لوگوں کی تعلیم و تربیت اور ایک خواص کی تعلیم و تربیت یا ان لوگوں کی جو دین کے علماء بننا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر عمومی دعوت بھی ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ کیا جائے. وہ عمومی دعوت عام لوگوں کو اور اسلوب میں دی جاتی ہے، حکمرانوں کو اور اسلوب میں دی جاتی ہے. یہ تو وہ کام ہے جو علماء کو ہر حال میں کرنے ہیں. یعنی کوئی ان میں سے 1 کرے گا، کوئی 2 کریں گے، کوئی 3 کریں گے. انہی مقاصد کے لیے علماء کو ادارے بنانے چاہیے، انہی تینوں مقاصد کے لیے، یعنی علم و تحقیق، تعلیم و تربیت اور اصلاح و دعوت. انہی مقاصد کے لیے تمام پروگرام، تمام لائحہ عمل بننے چاہیے.
یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ علماء بھی ایک زندہ معاشرے میں رہتے ہیں، جب وہ ایک زندہ معاشرے میں رہیں گے اور انذار کریں گے، خبردار کریں گے، تو بہت سے ایسے معاملات بھی پیش آئیں گے جن کا تعلق سیاست سے ہوگا، حکومت سے ہوگا، مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہوگا، ان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے ہوگا، ایک قوم میں ہوگا، ساری اقوام میں ہوگا، دنیا بھر کے لحاظ سے ہوگا، اپنے علاقائی معاملات کے لحاظ سے ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں پیش آئیں گی جن میں آپ صرف مجرد دین نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ معاملات ذرا اطلاقی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ جب وہ اطلاقی صورت اختیار کرتے ہیں تو ایک امتحان پیش آتا ہے ہر عالم کو، اور وہ یہ کہ اس موقع پر وہ اپنے اصل منصب کے لحاظ سے معاملات پر اطلاقی آرا دے۔ یعنی اس کا منصب کیا ہے؟ اس کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو اس نے اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کے ان 3 دائروں کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا ہوتا رہے، اس نے جن چیزوں میں تطہیر تزکیے کے لیے ہدایت کی ہے ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور انسان اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ جب وہ ان تمام پہلوؤں سے گفتگو کریں گے تو ہر مرحلے پر ایک دوراہا پیش آئے گا۔ یعنی انہوں نے انذار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، اخلاقی تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے۔ ادھر کچھ اطلاقی معاملات ایسے بھی ہوں گے جن میں سے کسی کا اثر معیشت پر پڑ رہا ہوگا۔ اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو مثلا ہمارے ہاں بینکاری کا نظام، انشورنس کا مسئلہ، تو جس وقت ان کے بارے میں آرا دی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پوری سوسائٹی کی معیشت پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاسی معاملات ہیں، سیاسی معاملات میں بھی علماء بعض چیزوں کا اطلاق کریں گے۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ کیا فلاں اور فلاں معاملے میں جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کی تعلیم تربیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایک عالم کو بہت اچھی طرح اور بڑی احتیاط کے ساتھ یہ ملحوظ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ دعوت و انذار اور تعلیم و تربیت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ یعنی بات تو اس کو کرنی پڑ گئی ہے، ان چیزوں پر بھی بات کر کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اس میں ماضی کے واقعات زیر بحث آ سکتے ہیں، ماضی کی سیاست زیر بحث آ سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مستقبل سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، ان کے اطلاق کے بعض مباحث ہو سکتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض لوگ اسی کو بہت موضوع بنا لیتے ہیں۔ ان سب معاملات کا تعلق چونکہ روزمرہ زندگی سے ہے، تو اس وجہ سے اب یہاں ان کو اپنے دائرے کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ علم و تحقیق کا دائرہ ہے، تعلیم و تربیت کا دائرہ ہے، دعوت و اصلاح کا دائرہ ہے۔ اس سے آگے ان کو کسی حال میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر وہ حقیقی معنی میں مسلمان معاشرے کو مذہبی قیادت فراہم کریں گے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس دائرے سے آگے بڑھیں گے تو پھر خلط مبس پیدا ہوگا۔ وہ خلط مبس ہے اصل میں جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور جس کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اب ذرا اس جگہ رک کر دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں، مسلمان سوسائٹی، مسلمان معاشرے میں ظاہر ہے کہ لوگ مختلف پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہنرمندی کا انتخاب کریں گے، کاروباری لوگ اپنے کاروباری منصوبے بنائیں گے، اسی طرح کوئی سائنسدان بنے گا، اسی طریقے سے کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، مختلف شعبے ہیں۔ جو لوگ کسی جگہ یہ مقدرت پائیں گے کہ وہ لوگوں کی سیاسی رہنمائی کریں، وہ بھی تو آخر باہر نکلیں گے۔ اس طرح کے معاملات ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مختلف شعبے کے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایسے حوصلہ مند لوگ بھی پیدا کرتا ہے جو فطری طور پر قیادت کی صلاحیت لے کے آتے ہیں۔ علماء میں بھی ہوں گے ایسے لوگ، وہ ظاہر علماء میں بھی ہوں گے، سوسائٹی میں ہر جگہ موجود ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو سوسائٹی کے اندر سے سیاسی قیادت کے اہل ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے سیاسی قیادت کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ یعنی کسی موقع پر ملوکیت کا نظام ہوگا، کسی جگہ کے اوپر آمریت ہوگی، کہیں کچھ نیم جمہوری نظام ہوں گے، کہیں زیادہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کے مواقع ہوں گے۔ تو ہر سوسائٹی، جس طرح میں نے مذہبی لحاظ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مذہب کے علماء پیدا ہوں گے، اسی طرح سیاستدان بھی پیدا ہوں گے۔ سیاستدان پیدا ہوں گے تو وہ فطری طور پر سیاسی نوعیت کی سرگرمیاں بھی کریں گے۔ موقع ہوگا تو سیاسی جماعتیں بھی بنائیں گے، سیاسی تنظیمات بھی وجود میں آئیں گی، وہ سیاسی معاملات کے بارے میں آراء بھی قائم کریں گے، سیاسی پلیٹ فارم وجود میں آئیں گے تو ان آراء کا اظہار بھی کریں گے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ ریاست کی، حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ وہ جب ریاست حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہوں گے، یا جس طرح کی جدید ریاست میں کہیں انتظامیہ میں ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، کہیں عدلیہ میں انجام دے رہے ہیں،
کسی جگہ کے اوپر کسی اور شعبے کا انہوں نے انتخاب کیا. جہاں جہاں بھی لوگ ہوں گے اپنی رائے بھی قائم کریں گے اور بیان بھی کر رہے ہوں گے. یہ وہ موقع ہے جس موقع پر ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ سیاستدانوں نے اپنے لیے جو لائے عمل اختیار کیا ہے، جو انہوں نے آراء قائم کی ہیں، وہ معاشرے کو جس طریقے سے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں اس میں اور علماء کے ہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یعنی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، رہنمائی ہو رہی ہے. اگر تو صورتحال یہ ہے تو کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک بڑی کشمکش مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. تو میرے نزدیک مسلمانوں کے معاشرے میں جو پچھلی 2 صدیاں گزری ہیں، اس کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے، تو میں یہ کہوں گا مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش. یعنی مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قیادت کو بڑی حد تک ہم آہنگ ہونا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے دائرے میں خدمت انجام دیں، سیاستدان لوگوں کی رہنمائی کریں، وہ سیاسی معاملات میں قوم کو جو سمت دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں، اور علماء کی طرف سے اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے غلطی ہو رہی ہے تو توجہ دلا دی جائے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام رہے اور یہ معاملہ جاری رہے. یعنی اصل میں تو یہ سب چیزیں ایک ہی طریقے پر جاری ہونی چاہیے. لیکن مسلمان معاشرہ چونکہ اپنی اصل صورت پر قائم نہیں رہا، مسلمان معاشرے میں جو ان کی جمعیت بنی تھی 1200 سال سے، وہ اپنے آپ کو اس طرح قائم نہیں رکھ سکی. ان کی سلطنتوں پہ زوال آ گیا، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ غیروں کے غلام ہو کر رہ گئے، ان کے ہاں استعماری طاقتیں آ گئیں، سرمایہ اور طاقت کا معاملہ مغربی قوموں کی طرف منتقل ہو گیا. اس طرح سے بہت غیر معمولی تبدیلیاں دنیا میں پچھلے 400-500 سال میں آئی ہیں. تو یہ 200-250 سال سے مسلمانوں کے معاشرے میں یعنی سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت یہ ایک کشمکش سے گزر رہی ہے. اس کے ہاں نہ لائے عمل کا اتفاق اس طریقے سے رہا ہے، نہ مقاصد کا اتفاق رہا ہے، اور نہ اس کے متعلق جد و جہد کے معاملے میں اتفاق رہا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ صورتحال اور بھی زیادہ غیر معمولی نوعیت اختیار کر گئی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی حکومتیں وجود پذیر ہونا شروع ہو گئی. پہلے ہی ہو چکی تھی بعض، لیکن اب وہ ذرا مستحکم ہونے لگ گئیں. جو نظام فاتحین نے بنائے تھے ان کی جگہ کچھ نئے نظام بننے لگ گئے. بعض جگہوں پر بادشاہتیں قائم کر کے ان کو اقتدار منتقل کیا گیا، جیسے شام میں، عراق میں، اردن میں، اسی طرح سعودی عرب میں. ان جگہوں کے اوپر ہر جگہ وہ نظام اسی طرح سے جاری نہیں رہ سکا، فوجی بغاوتیں ہو گئیں. اس طرح کے سیاسی معاملات میں بھی بہت اونچ نیچ ہونا شروع ہو گئی. اس کا جو نتیجہ نکلا اس سارے خلفشار میں، اس کے ساتھ آپ اس ماضی کو وابستہ کر لیے جب مسلمان محکوم ہو رہے تھے، جب ان کی حکومتیں ختم ہو رہی تھیں، جب اس نوعیت کا زوال تھا کہ جس میں ہر قدم پر لگتا تھا کہ ہماری تو دنیا ہی بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہے. اس موقع سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو مذہبی قیادت کو یا مذہبی قیادت جو کچھ بھی پیدا ہوتی رہی، یہ صورتحال پیش آئی کہ اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے. تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس میں ہر جگہ یعنی مسلمان جہاں جہاں بھی تھے ہر جگہ ان کا جو پہلا معاملہ ہوا وہ مذہبی قیادت کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ یہ سارے علاقے دارالحرب بن گئے ہیں، یعنی اکثر و بیشتر جگہوں پر. تو یہاں اب تمہیں دارالحرب کے طریقے کے اوپر جدوجہد کرنی ہے. تو پہلا مرحلہ وہی تھا کہ جس میں یہی خیال ہوا کہ مسلمان اپنی ابتدائی تاریخ میں بھی اللہ کے نام پر لڑ کر فتح یاب ہوئے، اب بھی ہو جائیں گے. تو آپ جگہ جگہ دیکھیں کہ اس طرح کی جہاد کرنے والی تحریکیں اٹھیں، یعنی لوگوں نے جگہ جگہ منظم کیا. خود ہمارے یہاں سید احمد شہید کی تحریک بڑی غیر معمولی تحریک ہے، وہاں مہدی سوڈانی ہے اور بہت سے مقامات ہیں. ہر جگہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے یہ رہنمائی کی کہ اگر مسلمان بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک جمعیت میں ڈھال لیں، اپنی عسکری تربیت کریں، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں تو ہم غیروں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بعض تحریکیں تو خالصتاً ایک لشکروں کی صورت میں پیدا ہوئیں، اور بعض ایسی بھی تھیں کہ جن کے ہاں عسکریت اصل تھی، بلکہ انہوں نے پورے دین کی تعبیر بھی اسی طرح کر ڈالی، لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح تیر تفنگ نہیں پکڑے ہوئے تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر بر صغیر میں خاکسار تحریک ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی قیادت کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہی تھا. اور اس وقت سیاسی قیادت تو ختم ہو گئی تھی، یعنی ہر جگہ لوگ مغلوب ہو گئے. زیادہ تر لوگ مذہبی قیادتی سے اٹھے،
جنہوں نے اس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنی طرف سے ان کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کیا، لڑنے کا حوصلہ بھی پیدا کیا، جہاد کے لیے ایک جذبہ بھی پیدا کیا۔ اس میں ہمارے شاعر بھی پیدا ہوئے، اس میں ہمارے ادباء بھی پیدا ہوئے۔ وہ ایک پوری تاریخ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ایک مختصر مجلس میں نہیں سنایا جا سکتا۔ دوسرے مرحلے میں آ کے جب کچھ مسلمانوں کی حکومتیں محکم جگہ پر کھڑی ہو گئیں تو ہر جگہ یہ کوشش ہوئی کہ سیاسی تحریکیں اختیار کیے جائیں، کیونکہ جتنی بھی کوششیں کی گئی تھیں وہ کم و بیش ساری ناکام ہو گئی۔ یعنی جب اس طرح کی جہادی تدبیریں کامیاب نہیں ہوئیں تو خود مذہبی تحریکوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا شروع ہوا کہ ہم لوگ سیاسی طریقے اختیار کریں۔ چنانچہ سیاسی طریقوں کے مطابق لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اثرات آپ کو ملیشیا میں ملیں گے، انڈونیشیا میں ملیں گے، آپ کو مراکش میں ملیں گے، مصر میں اسی طرح، پاکستان میں، یعنی مذہبی جماعتیں بنی، مذہبی قیادت سامنے آئی۔ مذہبی جماعتوں کو مذہبی قیادت نے سیاسی معاملات میں مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے آواز دی اور یہ کوشش کی کہ وہ آگے بڑھ کر سیاسی طریقے اختیار کریں۔ اس میں بعض جگہوں پر تو کامیابی نہیں ہوئی، اور بعض جگہوں پر کامیابی ہوئی تو جو دوسری قوتیں موجود تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بین الاقوامی بھی تھیں اور مقامی بھی تھیں، انہوں نے آگے بڑھ کر جمہوری طریقے سے ان کو اپنا کردار ادا نہیں کرنے دیا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ الجیریا میں کیا ہوا، ہم جانتے ہیں تیونس میں کیا ہوا، ہمیں معلوم ہے مصر میں کیا ہوا۔ تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ جمہوری طریقوں سے کامیابی نہیں ہوئی، ہو گئی لیکن اس کامیابی کو منزل رسید نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر مذہبی قیادت کے اندر ایک شدید رد عمل پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس شدید رد عمل نے آہستہ آہستہ یہ صورت پیدا کر دی کہ نہیں، ہمیں پھر جہاد کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ لشکر پر لشکر مختلف جگہوں پر بنے۔ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں طالبان کی تحریک اٹھی، ہمارے ہاں بہت سے دوسرے لشکر وجود میں آئے، اسی طرح سے کوئی لشکر طیبہ وجود میں آ گیا، کوئی جیش محمد وجود میں آ گیا، داعش وجود میں آ گئی، کوئی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، کوئی القاعدہ وجود میں آ گئی۔ یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سب کی سب جمعیتیں اور سب کے سب لشکر یہ مذہبی قیادت سے انسپریشن لے رہے ہیں۔ یعنی ان کے پیچھے کیا ہوگا، یا سلفی منہاج کے علماء ہوں گے، یا فقہ و تدبر کے منہاج کے علماء ہوں گے، بلکہ صوفی منہاج کے علماء بھی آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ۔ ترکی میں بھی آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے۔ تو یہ تینوں مراحل سے، یعنی پہلے جہاد و قتال، اس کے بعد سیاسی جدوجہد جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پرامن طریقوں سے ہم اقتدار حاصل کر لیں اور اس طرح مسلمانوں کی تقدیر ہم بدل سکیں یا اپنے لحاظ سے حکومتیں قائم کر سکیں، جس کو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اس طرح تعبیر کیا کہ ہم ان فساق و فجار کے ہاتھ سے زمام اقتدار لے کر صالحین کو منتقل کر سکیں۔ تو یہ اگر آپ اس جملے کے اندر جو چھپا ہوا جذبہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ وہ میسج تھا جو آپ کو مختلف جگہوں پر ملا۔ اچھا، بعض جگہوں پہ جزوی کامیابیاں بھی ہوئیں، جیسے ہمارے ہاں صوبہ سرحد جو پرانا ہوا کرتا تھا اس میں 2 مرتبہ علماء کی حکومتیں بن گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا میں ایک صوبہ ہمیشہ سے علماء کی حکومت میں، انڈونیشیا میں اسی طرح کی صورتحال ہے، سوڈان میں اسی طرح کی تبدیلی آئی۔ تو کچھ کامیابیاں، کچھ ناکامیاں۔ اس کے ساتھ کم سے کم 3 ملک ایسے ہیں کہ جن میں ان 200-250 سال کے عرصے میں اگر آپ ان 200-250 سال کے عرصے میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بڑی تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ یعنی سوڈان میں خاص طور پر، سعودی عرب میں تو اس سے پہلے ایک بڑی حکومت مذہبی بنیاد پہ قائم ہو چکی تھی۔ اسی طرح اب کم و بیش نصف صدی سے زیادہ ایرانی انقلاب کو بھی ہو رہا ہے، اور اسی طرح افغانستان میں بھی پہلے بھی طالبان کی حکومت بن گئی، اس کے بعد بھی بن گئی۔ تو کامیابیاں بھی اس معاملے میں ہوئی ہیں۔ یہ وہ کشمکش ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی سیاسی قیادت کی کشمکش، مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش۔ مذہبی اور سیاسی قیادت کی اس کشمکش میں جو لایا عمل ہے اس میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، جو طریقہ اختیار کرنا ہے اس میں بھی بہت سا اختلاف ہے، اور جو مقصد ہے اس میں بھی بہت سا اختلاف ہے۔ یہ کشمکش ہے جس کا علاج مسلمانوں کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہ کشمکش ایک خطرناک کشمکش ہے۔ اسی کشمکش سے اب ہمارے ملک میں بھی وہ صورتحال ہے کہ ایک طرف علماء کی قیادت کے تحت بننے والی طالبان تحریک ہے جو خود پاکستان میں بھی اسی طرح کی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری جانب مسلمانوں کا ایک ملک ہے، اس کی افواج ہے، اس کی سیاسی قیادت ہے۔ تو مختلف جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا چیلنج درپیش ہے، اور اس طرح کی کشمکش موجود ہے، اور اس کشمکش کے ساتھ ایک لڑائی کی
صورت بھی پیدا ہوئی ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ غیروں سے لڑا جا رہا ہے. آپ دیکھیے تو ایک طرف حوثی غیروں سے لڑ رہے ہیں اور دوسری جانب خود اس ملک میں جنگ جاری ہے. ایک طرف لیبیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں ہی کے 2 گروہ دست و گریباں ہیں. سوڈان میں یہی صورتحال ہے. اور دوسری جانب حزب اللہ اور ایسے ہی حماس، یہ بھی مذہبی قیادت کے تحت پیدا ہونے والی تنظیمیں یا لشکر ہیں کہ جو دوسروں سے لڑ رہے ہیں. اس میں لڑائی، اس میں اقتدار، اس میں قوت، اس میں سرمایہ، اس میں اور بے شمار چیزیں ہیں جنہوں نے اس کشمکش کو اب محض کوئی نظری چیز نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے. اس وجہ سے میں تو پچھلے 35 سال سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کو نظری سطح پر بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، عملی سطح پر بھی، ورنہ یہ کشمکش ہی مسلمانوں کو لے ڈوبے. ہم سب بہت ہی اہمیت کا حامل آج تجزیہ سامنے آیا ہے جو مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت کے مابین ایک کشمکش ہے، جس کے مظاہر ہیں، جس کے آف شوٹس ہیں، جس کے بائی پروڈکٹس ہیں، جو ہمیں ہماری قومی سیاست میں اور یہ ملی معاملات میں ہر لمحے ہر لہجہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہم سب ایک چھوٹا سا آخری سوال کر کے ہم اس گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ پورا آپ نے تاریخی منظرنامہ بتایا، اس میں ایک چیز کی طرف ذرا توجہ دلائیے گا کہ علماء کو 1000 سال انہی مسلمانوں کے معاشرے میں جوڈیشری کا منصب بھی ملا رہا، جس کے نتیجے میں جو اسٹیٹ لا تھا اس کو فارمولیٹ کرنا، اس کو بنانا، اس طریقے سے ریاست میں جو عدالتی سطح پر قیادت ہے وہ ان کے سپرد تھی، قاضی القضات وہ ہوا کرتے تھے. یہ جو معاملہ ہوا، اس معاملے نے بھی علماء کی جو نفسیات اس وقت ہے کہ سب چیزوں کا رپچر ہو گیا انگریزوں کے آنے کے بعد، تو اس کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑی پاور ان کو حاصل تھی بہرکیف، وہ حاصل نہیں رہی ہے، دوبارہ اس کو حاصل کرنا ہے. یعنی جو اسٹیٹ کا اسٹرکچر بنا بنو امیہ کے بعد، اس میں ایک جگہ ان کے لیے بنا لی گئی. بنو عباس نے ابتدا ہی میں یہ چیز محسوس کر لی تو انہوں نے عدلیہ گویا علماء کے سپرد کر دی. تو اس طریقے سے علماء کو ریاست کے نظام میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا. تو چینلائز ہوئی انرجی. اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ وہ کشمکش نہیں پیدا ہوئی. یعنی وہ کشمکش جو ابتدا میں ہو گئی تھی، اس وقت وہ کشمکش مذہبی قیادت کی نہیں تھی، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر جو ایک جذبہ عقیدت پیدا ہوا، خاص طور پر آپ کے خاندان کے معاملے میں، اس کی کشمکش تھی. یعنی اگر اس کو بھی آپ مذہبی اور سیاسی کشمکش کے تناظر میں دیکھیں تو روح وہی ہے اس کی، اور یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی کشمکش کو اس زمانے میں ایک خاص وقت کے بعد بڑی حد تک ختم کر دیا تھا مسلمانوں نے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک سلطنت عثمانیہ کا نظام بنا. بنو امیہ نے وہاں ہسپانیہ میں ایک دوسرا نظام بنا دیا، عباسیوں کا رہا، اور سلطنتیں وجود میں آئیں، مغلیہ سلطنت. تو ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے علماء کی قیادت کو ایک جگہ دے دی گئی، اور وہ زیادہ تر یا تو مشاورت کی جگہ تھی یا پھر وہ جوڈیشری کے معاملات تھے جو ان کے سپرد رہتے تھے. تو اسٹیٹ اسٹرکچر میں جو طبقہ بھی ہوگا، اگر آپ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دیتے ہیں تو پھر بہت سے فتنوں سے آپ بچ جاتے ہیں. یہاں یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو نظم ختم ہو گیا، وہ محکوم ہو گئے. اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ جہاں جہاں آزادی ملی، جیسی کچھ بھی آزادی ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ میں تو کئی بار توجہ دلا چکا کہ وہ فاتحین نے ایک نیم خود مختاری کی صورت میں دی ہے. وہ جیسی کچھ بھی ملی، اس میں ہم نے وہ پھر معاملے کو اس طریقے سے دیکھا نہیں ہے. اور جب اس طریقے سے معاملے کو نہیں دیکھا ہے تو 2 قیادتوں کی کشمکش کا میدان بن گیا. یعنی اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پھر یہ ہر جگہ آپ دیکھیں بالکل یہی تاریخ ہے. اس تاریخ میں 2 چیزیں جن پر کسی موقع پہ گفتگو کریں گے، بنیادی مسئلہ ہے. وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت اپنی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے اب جنگ کو موضوع نہیں سمجھتی. یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاد معطل ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی. وہ یہ چاہتی ہے کہ امن کی جو صورتحال میسر ہے اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی تعمیر کا کام کیا جائے. بتدریج مسلمانوں کی سیاسی قیادت اس نتیجے پر پہنچی ہے. مذہبی قیادت آج بھی اسی طریقے کو صحیح سمجھتی ہے جو اس نے ابتدا سے اختیار کر رکھا ہوا ہے. ایک معاملہ یہ ہے، چنانچہ اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ جہاد کے فتوے بھی دیتی ہے، اپنے لشکر بھی بناتی ہے، پھر ان کو وہ میدان میں بھی اتارتی ہے، اور اس میں جیسے کہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اسی بنیاد پر وہ جنگ بھی ہوتی رہتی ہے. اس میں بہت کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے کچھ نتائج بھی نکلتے ہیں. ایک طرف یہ ہے. دوسری جانب نفاذ شریعت، یعنی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادت کا ایک خاص نقطہ نظر ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ان کی حکومت کو
صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دین کی ترغیب دینی ہے، نہیں، دین پر عمل کروانا ہے ان سے۔ اب یہ نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کو ہم نے سعودی عرب میں دیکھا، اس نقطہ نظر کے آثار ہم ایران میں دیکھتے ہیں، اسی نقطہ نظر کے مطابق آپ طالبان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مسلمانوں کی سیاسی قیادت دنیا بھر میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں قابل عمل بھی نہیں سمجھتی، کشمکش کے میدان ہی دو ہیں، یعنی ایک نفاذ شریعت کا تصور جو علماء پیش کرتے ہیں۔ اب ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کشمکش کے مواقع کیا ہیں، اور دوسری جانب جیسے ہی دوسروں سے سابقہ پیش آتا ہے تو وہاں جہاد و قتال، دو ہی چیزیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا بہت اچھی طرح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ایک ایک پہلو کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کشمکش اگر جاری رہی تو یہ مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر ان کی وہ حکومتیں جو جیسے تیسے بھی بن گئی ہیں، ان کی افواج جو منظم ہو گئی ہیں، ہر جگہ اس صورتحال سے نمٹنے کی کشمکش میں ڈال دی گئی۔ مطلب بالکل واضح ہو گیا سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کی یہ باہمی کشمکش کن نتائج تک ہمیں لے جا سکتی ہے۔ غامدی صاحب سے بہت سارے پہلو ہیں جن پر رک کر ٹھہر کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اگلی قسط میں موضوع کو آگے بڑھائیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔